विश कन्या केस नंबर 14। सत्यजीत कुमार पुराना खिलाड़ी था। सियासत की दुनिया में बड़े बड़े मार्के सर अंजाम दे चुका था। सतरानी ने यह इंकशाफ करके कि उसने पानी का गिलास तब्दील होते हुए देखा था और फिर इसने बड़ी आसानी से कह दिया था कि कैरोलिन और हसन शाह को भी सत्यजीत कुमार ने ही मरवाया है। सत्यजीत कुमार ने एक लम्हे में फैसला किया कि सतरानी से बहस ना की जाए। चुनाचा वो थोड़ी देर खामोश रहने के बाद मध्यम लहजे में बोला, तुम बहुत ज़हीन और बहुत ही आला शख्सियत की मालिक हो। तुम्हारे अपमान का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ जो अच्छा रवैया रखा है और मुझे अपना एहसानमंद बना दिया है, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूं। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है सत्यजीत कुमार जी कि मैं तुम्हारे इस संसार को समझना चाहती हूँ। कोई ऐसी बात मत करना जिससे ये एहसास हो कि तुम मुझसे अलग हट कर सोच रहे हो। संसार के एक एक खेल से मुझे रोशनास करवा दो, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और रही मेरी बात तो मुझे बताना मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। मुझे जो कुछ आता है वो मैं तुम्हारे लिए करूँगी। सतरानी, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक बात मैं तुमसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो बात नापसंद हो मुझे बता देना। ठीक है, सतरानी ने कहा। नई जगह जो सतरानी के लिए मुंतखब की गई थी बेहद हसीन थी। वो जमुना किनारे थी और कुर्ब जवार का माहौल भी बहुत ही खुशनुमा था, जिसे सतरानी ने पसंद किया था। सत्यजीत कुमार ने अपने कुछ काम सतरानी से लेने का फैसला किया था, लेकिन वो इससे थोड़ा सा डर भी गया था। उसने बंसल से कहा था, बंसल, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो विश कन्या है और इसकी नस नस में जहर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा इसकी शख्सियत का एक पुरस्कार पहलू भी है जिसे निगाहों के सामने रखना। इसने मुझसे दिवासर का नाम लिया। मैंने हैरत से इस बारे में पूछा तो कहने लगी, यह नाम उसने मेरे मन से चुराया है। बंसल, इसके बारे में कोई भी बुरी बात मत सोचना। वो वक़्त से पहले हर बात से आगाह हो जाती है। बंसल ने गर्दन हिलाकर इकरार किया और फिर वहाँ काम शुरू हो गया। बहुत ही आला पाए का मेकअप मैन मुहैया किया गया था, जिसके साथ उसकी बीवी भी थी। दोनों एक ही काम करते थे और अपने फ़न के उस्ताद थे। बंसल को हदायत कर दी गई थी कि मेकअप मैन और इसकी बीवी को सतरानी के जहर से भी महफूज रखा जाए। यह एक इंतहाई मुश्किल काम था, लेकिन जब वो दोनों सतरानी के चेहरे पर मसरूफ़ होते तो बंसल उनके सर पर मुसल्लत रहता। 3 दिन तक वो लोग एक एक 2-2 घंटे के लिए आते रहे और आखिरकार सतरानी का चेहरा तब्दील हो गया। लेकिन इन दोनों को ये हदायत कर दी गई थी कि ये चेहरा पहले से भी ज़्यादा हसीन होना चाहिए और जब इस मेकअप को ख़त्म किया जाए तो इसमें कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए इन लोगों को बेहतरीन मुआवजा दिया गया था। दोनों सतरानी का चेहरा देखकर दम पर खुद रह गए थे और औरत ने कहा, सर, क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि आप इतने हसीन चेहरे में तब्दीलियां क्यों करवा रहे हैं? बस एक ज़रूरत के तहत गोल मोल बात की गई थी। इन बेचारों को तो अपने मुआवजे से गरज थी जो बेहतरीन दिया गया था। शीशे में जब सतरानी ने अपना चेहरा देखा तो बहुत खुश हुई। वो कहने लगी, देखो ना, संसार के बहुत से खेल ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे तो अब बाबा बजरंगी भी नहीं पहचान सकेगा। ये तो बड़े कमाल की बात है। इसी रात सत्यजीत कुमार ने सतरानी से मुलाकात की। तुम इतनी सुंदर हो सतरानी कि लाख तुम्हारा चेहरा बदला जाए, तुम्हारी सुंदरता का मुकाबला नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने ये चेहरा क्यों बदलवाया है। तुमने कहा था ना कि नए संसार की सारी बातें तुम्हें बताई जाए। हाँ, आप मेरे गुरुजी बन गए हो सत्यजीत कुमार जी, सतरानी ने हंसते हुए कहा। मेरा ख्याल है सतरानी, तुम महागुरु हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तो मैं बता रहा था कि यहाँ एक जगह होती है क्लब। ये क्लब बड़े आदमियों के लिए सैरगाह होती है और यहाँ लोग आकर अपनी तफरीहात में मशगूल हो जाते हैं। दिवासर भी यहाँ आता है क्योंकि वो बहुत बड़ी हैसियत का आदमी है और बेपनाह दौलतमंद है। उसका बड़ा एहतराम होता है। देखो ये तस्वीरें देखो, ये दिवासर की तस्वीरें हैं। सत्यजीत कुमार ने 3-4 तस्वीरें सतरानी के सामने कर दी और सतरानी उनका जायज़ा लेती रही।
ستیاجیت کمار نے پھر کہا، یہ تصویر اپنی آنکھوں میں بسا لو۔ دیواسر شوقین مزاج آدمی ہے، تمہیں دیکھ کر وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے گا اور تم تک آنے کی کوشش کرے گا۔ بس سترانی، تمہارا کام کیا ہے یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اگر دیواسر سے کئی دن تک ملاقات کرنی پڑے تو کرنا، اور جب بھی موقع ملے دیکھو اسے اس سنسار سے نجات دلا دینا۔ وہ میرا دشمن ہے، جیسے کاشی ناتھ ورما، جیسے کیرولین اور حسن شاہ۔ سترانی ہنس کر بولی، پلیز سترانی، ان کا نام بار بار میرے سامنے مت لیا کرو، تم بہت اچھی ہو، میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ تم جس خوشی سے میرا کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو، اس کے لیے میں جیون بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ ستیاجیت کمار بہت دیر تک اسے کلب اور وہاں کی تفریحات کے بارے میں بتاتا رہا۔ پروگرام طے ہوتے رہے، دیواسر کے معمولات کا جائزہ لیا جاتا رہا۔ سترانی ہر طرح سے تعاون کر رہی تھی، اسے ساری صورتحال سمجھا دی گئی تھی، اور خود ستیاجیت کمار اس بات پر شدید حیران تھا کہ وہ ہر بات کو اس طرح سمجھ کر ذہن میں بٹھا لیا کرتی تھی جیسے اس طرح کے کاموں سے بخوبی واقف ہو۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب سترانی کو کلب لے جا کر کام کا آغاز کرنا تھا۔ چاروں طرف سے ناکہ بندی ہو چکی تھی، دیواسر کے بارے میں معلومات حاصل ہو چکی تھی کہ وہ کلب پہنچ گیا ہے۔ کلب میں داخلے کی کچھ قواعد بے شک تھے، لیکن ایسے نہیں کہ سترانی کو وہاں داخل ہونے میں دقت پیش آئے۔ وہ بڑے خوف اور پورے اعتماد کے ساتھ قدم اٹھاتی ہوئی اندر پہنچی تھی، اور وہی ہوا تھا جس کا یقین پہلے سے تھا۔ کلب میں کون سی نگاہ تھی جو اس کی طرف نہ اٹھی ہو؟ اس کے نازو انداز، اس کی تمکنت کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ کلب کے بڑے ہال میں اس کے لیے نشست مخصوص تھی، چنانچہ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ جو شخص اس کے ساتھ آیا وہ ایک اجنبی آدمی تھا اور کچھ ہدایات کے ساتھ یہاں بھیجا گیا تھا۔ سترانی کو اس کرسی پر بٹھا کر وہ وہاں سے کھسک گیا تھا، اور سترانی پرسکون نگاہوں سے کلب کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے دیواسر کو دیکھ لیا تھا، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر شاید اس خوف سے کہ اس سے پہلے کوئی اور سترانی تک نہ پہنچ جائے، دیواسر اپنی جگہ سے اٹھا اور سترانی کے پاس پہنچ گیا۔ ملکہ حسن کی خدمت میں آداب، میرا نام دیواسر ہے۔ تھوڑی دیر آپ کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہوں تاکہ آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کر سکوں۔ سترانی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور گردن خم کر کے بولی، بیٹھیے۔ دیواسر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، پھر بولا، کلب کی خوش نصیبی ہے کہ اب یہاں آکاش سے اتر رہی اپسراؤں نے بھی آنا شروع کر دیا ہے۔ ہم کون سی زبان میں آپ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے دھرتی پر رہنے والوں پر بھی مہربانی کی۔ سترانی مسکراتی نگاہوں سے دیواسر کا جائزہ لے رہی تھی، اور نہ جانے اس کے ذہن میں کیا کیا خیالات جنم لے رہے تھے۔ دیواسر نے کہا، آپ اکیلی ہیں یا کوئی ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی ہے، سترانی نے کہا اور ہنس پڑی۔ دیواسر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر بولا، کون ہے، کہاں ہے؟ آپ ہیں میرے سامنے، ایک بات بتائیے، آپ کون ہیں؟ کہا نا، دیواسر ہے ہمارا نام، بس چھوٹا موٹا سرکاری عہدہ رکھتے ہیں، پر آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ آپ نے کبھی یمدوت کو دیکھا ہے؟ یمدوت؟ یمدوت کو دیکھنے کے بعد بتانے کے لیے کون زندہ رہتا ہے؟ مگر آپ یہ سوال کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ میں یمدوت ہوں، سترانی نے کہا۔ اسے یہ آدمی بالکل پسند نہیں آیا تھا، کچھ عجیب و غریب کیفیت تھی اس کی۔ وہ اس آدمی کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ دیواسر اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر بولا، بتایا نہیں آپ نے مجھے اپنے بارے میں؟ آپ مجھے دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے؟ ذرا مجھے غور سے دیکھیے، سترانی نے کہا۔ دیواسر مست نگاہوں سے سترانی کا جائزہ لینے لگا، لیکن جیسے ہی سترانی کی آنکھوں پر اس کی نگاہ پڑی، اس کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھنا چاہے، لیکن ایسا بھی نہیں کر سکا۔ اب وہ پھترائی ہوئی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا، اور سترانی نے اسے اپنی زہریلی آنکھوں کے زہر میں گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے سوچا کہ جو کام کئی دن بعد کرنا ہے، اسے پہلے ہی ختم کیوں نہ کر دیا جائے۔ اسے ساری صورتحال بتا دی گئی تھی کہ جب وہ اپنا کام ختم کر لے گی تو اٹھ کر مشرقی گوشے کی طرف جائے گی۔ وہاں واش روم بنے ہوئے ہیں جن کے دروازے ہیں، ایک دروازہ باہر لون میں بھی کھلتا ہے، اسے اسی دروازے سے باہر آ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے دیواسر کا کریا کرم ضروری ہے۔
चुनांचे दिवाकर को अपनी आंखों की गिरफ्त में लेकर उसने सामने रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और आधा पानी पी लेने के बाद उसे वापस रखा। फिर बोली, ये पानी पी लीजिए दिवाकर जी, आपके लिए अमृत का दर्जा रखता है। दिवाकर के साकत हाथ पानी के गिलास की तरफ बढ़े और उसने पानी का गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। सतरानी ने देखा जब इसने गिलास का आखिरी घूंट भी लेकर उसे मेज पर रखा तो वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और बड़े नाजो अदा से चलती हुई वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। निगाहें अब भी उसका जायजा ले रही थी और इसके कदम कदम पर निसार हो रही थी। वॉशरूम के पास पहुंचकर वो बताए हुए रास्ते की जानिब बढ़ी और पिछला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। इसके बाद वो थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी थी कि अचानक ही वो शख्स जिसे इसके साथ यहाँ भेजा गया था दौड़ता हुआ उसके पास पहुँच गया। महारानी जी, आप बाहर क्यों निकल आई? चलो वापस चलते हैं। वो मैं कहा नहीं है तुम्हारे पास, वापस चलना है, सतरानी ने कहा और वो शख्स खामोश हो गया। जिस कार में सतरानी यहाँ आई थी उसकी नंबर प्लेटें भी जाली थीं और कार भी एक शोरूम से हासिल की गई थी और यह तय किया गया था कि उसे इस्तेमाल के बाद वापस शोरूम तक पहुँचाया जाएगा। सत्यजीत कुमार ऐसे कामों का माहिर था। वो शख्स सतरानी को साथ लेकर चल पड़ा, लेकिन वो सख्त हलचल का शिकार था क्योंकि इसे जो हदायत मिली थी वो कुछ और थी। सतरानी को जमुना किनारे उसकी रिहाइशगाह में पहुंचा दिया गया और फिर इसे यहाँ लाने वाला बड़क रफ्तारी से बंसल की तलाश में दौड़ा। ना सिर्फ बंसल बल्कि 2-3 अफराद इस सारी कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे। बंसल की कार उस कार के सामने रुकी जो सतरानी के इस्तेमाल में थी और बंसल उसके पास पहुँच गया। क्या हुआ? सतरानी वहाँ से क्यों चली आई? मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज, उस शख्स ने कहा और सारी सूरत हाल बंसल को बताने लगा। बंसल पुरख्याल अंदाज में बोला, ठीक है तुम जाओ, कार की नंबर प्लेट बदल कर उसे शोरूम में खड़ा कर दो और इसके बाद आराम करो। मैं सत्यजीत कुमार के पास जा रहा हूँ। इस शख्स को वापस भेजकर बंसल सत्यजीत कुमार की कोठी की जानिब चल पड़ा। सत्यजीत उसे जागता हुआ ही मिला था। कोई बुरी खबर तो नहीं लाए बंसल? सत्यजीत ने पूछा। पता नहीं महाराज, मैं खुद परेशान होकर आपके पास आया हूँ, बंसल ने कहा और सत्यजीत की सवालिया निगाहों के जवाब में उसे सारी कहानी सुना दी। सत्यजीत के चेहरे पर गुस्से के आसार फैल गए। कभी कभी तुम जैसा समझदार आदमी भी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ कर जाता है। तुम्हें मेरे पास आने के बजाय क्लब जाना चाहिए था। क्या सतरानी दिवाकर से मिली थी? सतरानी जी की मेज़ पर दिवाकर खुद चल कर आया था और कुछ देर वहाँ बैठा था। इन दोनों ने बहुत थोड़ी सी बातें की थी, लेकिन अब मैं इतने करीब नहीं गया था कि उनकी बातें सुन सकता। फिर सतरानी जी अपनी जगह से उठी और मंसूबे के मुताबिक वॉशरूम के रास्ते बाहर निकल आई। उसके बाद उन्होंने कार में बैठकर ड्राइवर से चलने के लिए कहा और जमुना किनारे कोठी पहुँच गई। और तुम सब वहाँ से चले आए? जी महाराज, आप हमें हुक्म दीजिए कि अब क्या किया जाए, बंसल ने कहा। सत्यजीत कुमार सोच में डूब गया। फिर कुछ देर के बाद उसने कहा, नहीं, ज़रा सी बेवकूफ़ी हो गई है इससे, पता नहीं इतनी जल्दी क्यों वहाँ से उठ गई। इस काम में तो खासा वक्त लगना था, उसे दिवाकर से दोस्ती पुख्ता करनी थी। चलो खैर है बंसल, सुबह की रोशनी का इंतज़ार करो। रोशनी होगी और सत्यजीत कुमार ने बंसल को तलब कर लिया। बंसल सत्यजीत कुमार की कोठी में रुक गया। वो खुद भी तकरीबन सारी रात बेचैन ही रहा था। क्या कहते हो बंसल, सतरानी की तरफ चलें? जो हुक्म महाराज, प्राइवेट गाड़ी निकाल लो, चलते हैं। बड़ी बेचैनी हो रही है। आखिर उसने क्या किया? थोड़ी देर के बाद वो मतलूबा जगह पहुंच के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुए तो सतरानी को लॉन पर पाया। वो लॉन पर एक फूलों के कुंज के पास बैठी हुई थी और एक हैरतनाक मंजर इनकी निगाहों के सामने था। हसीन तरीन रंगीन तितलियाँ सतरानी के जिस्म पर बैठी हुई थी और सतरानी मुस्कुरा रही थी। शब ख्वाबी का लिबास पहने वो इस कदर हसीन लग गई थी कि देखने वाले उसे एक निगाह देखे तो देखते ही रह जाए। उसके चेहरे पर वो ही मेकअप था जिसमें वो क्लब गई थी। इन दोनों को देखकर वो किस कदर हैरान हो गई। सत्यजीत कुमार और बंसल इसके पास पहुंच गए तो इसने न जाने क्या अमल किया कि सारी तितलियाँ एक एक करके उड़ गई और फिजा में मुंतशिर हो गई। सतरानी ने दोनों हाथ जोड़कर सत्यजीत कुमार को प्रणाम किया, फिर बोली, इतनी सुबह? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों सतरानी? रात को तुम दिवाकर से मिली थी, वो तुम्हारे पास आया था, लेकिन मुझे पता चला कि थोड़ी देर के बाद तुम वहाँ से उठ गई। हाँ, वो बड़ी बेवकूफ़ी की बातें कर रहा था, ऐसी बातें जो मुझे अच्छी नहीं लगी। वैसे तो बस अपना काम करना था, सो मैंने अपना काम किया और वहाँ से उठ गई। काम? सत्यजीत की ज़ुबान हकला गई। क्यों? क्या मुझे वो काम नहीं करना था? मेरा मतलब है कि इसने तुम्हारा जूठा पानी पी लिया। हाँ, पी लिया। बंसल बाहर कर जाओ, देखो क्या सूरत हाल है।
معلومات حاصل کرو سترانی، اس نے تمہارا جھوٹا پانی پی لیا؟ ستیاجت کمار کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ سترانی نے خوشگوار نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، میں نے صاف لفظوں میں آپ سے کہا ہے کہ ہاں، اس نے میرا جھوٹا پانی پی لیا تھا۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا مہاراج؟ نہیں سترانی، میرا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں معلوم۔ یہ آپ کا کام ہے کہ معلومات حاصل کریں۔ سترانی نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ ستیاجت کمار وہیں گھاس پر بیٹھ گیا۔ اگر اس نے تمہارا جھوٹا پانی پی لیا سترانی، تو ہمیں بہت جلد اس کے بارے میں خبر ملنی چاہیے۔ آئیے اندر چلیے۔ پھر کافی دیر تک ستیاجت کمار وہاں بیٹھا رہا۔ سترانی نے اپنے نوکروں سے چائے کے لیے کہہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے آ گئی۔ ستیاجت کمار بہت ہوشیار رہتا تھا کہ کہیں سترانی کے کسی جھوٹے برتن میں کچھ کھا پی نہ لے۔ کوئی 8:30 بجے بنسل شہر بھر کے اخبارات کے ساتھ وہاں پہنچ کے اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ کیا خبر ہے ان اخبارات میں؟ کام ہو گیا مہاراج۔ دیواسر وہیں کلب میں بیٹھے بیٹھے پگھل گیا۔ ان کی موت واقع ہوگی، ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، پورا کلب پولیس کے قبضے میں ہے، رسوائیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ستیاجت کمار نے آنکھیں بند کر گہری سانس لی اور بولا، اور اس لڑکی کے بارے میں کچھ لکھا ہے؟ وہی میں آپ کو خاص طور سے دکھانے آیا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ پرسرار لڑکی پہلی بار کلب میں آئی اور وہ حسن و جمال میں یکتا تھی۔ دیواسر خود اٹھ کر اس کی میز پر پہنچا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی وہاں سے اٹھ گئی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی انجیکشن کا نشان ملا ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز جسے اتنا زہریلا کہا جا سکے۔ اور تو کوئی خاص بات نہیں؟ نہیں مہاراج۔ چلو بنسل، جلدی سے سترانی کے چہرے میں تبدیلی کروا دو اور اسے اصل شکل میں لے آؤ۔ سارے کام ہو گئے۔ پھر کئی دن اس طرح خاموشی سے گزر گئے۔ دوسرا اہم ترین سرکاری عہدیدار زہر خورانی کا شکار ہوا تھا۔ اخبارات نے طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی تھیں، لیکن ابھی تک سترانی کی کوئی نشاندہی نہیں ہو سکی تھی۔ سترانی بڑی خوش دلی سے یہاں رہ رہی تھی۔ کئی بار وہ سیر کے لیے نکلی بھی تھی، لیکن اس کے لیے ستیاجت کمار نے بہترین انتظامات کر دیے تھے۔ کالے شیشوں کی ایک قیمتی کار سترانی کو سیر و سیاحت کے لیے دی گئی تھی، اور اس کے بعد ستیاجت کمار کا آخری شکار تھا بابو پرشانت لال۔ وہ ستیاجت کے بڑے مخالفوں میں سے تھا اور ستیاجت کو اس سے ہمیشہ خطرہ رہتا تھا۔ بابو پرشانت لال پر بھی جال پھینک دیا گیا۔ سترانی ایک بالکل ہی انوکھی شکل اور انوکھے انداز میں اس سے ملی تھی اور پرشانت لال جی ذبح ہو گئے تھے۔ البتہ ان کے سلسلے میں سترانی نے کچھ وقت لگایا اور آخرکار اسے موقع مل گیا۔ اس نے پرشانت لال کو بھی کریا کرم کر دیا، لیکن اس کے بعد ایک دم ہنگامہ آرائی ہو گئی تھی، کیونکہ بابو پرشانت لال کے رشتہ داروں نے ایک ایسی خوبصورت لڑکی کا تذکرہ کیا تھا جو اچانک کہیں سے نمودار ہوئی تھی، اور بابو پرشانت لال اس کے دیوانے ہو گئے تھے۔ جس رات بابو پرشانت لال کا دیہانت ہوا، اسی رات وہ لڑکی آدھی رات تک بابو پرشانت لال کے ساتھ ان کے فارم ہاؤس پر تھی اور وہیں سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے لڑکی کا خلیہ بھی بتایا اور پولیس نے باقاعدگی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو نوٹ کیا۔ بڑے بڑے پولیس آفیسرز کے بیانات آئے اور ان سب میں اہم انکشاف پولیس افسر رگبیر سنگھ ساگا کا تھا، جس نے انکشاف کیا تھا کہ 3 بڑے نامور سیاستدان اور سرکاری عہدیدار یعنی کاشی ناتھ ورما، دیواسر اور پرشانت لال زہر خورانی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتارے گئے ہیں، اور تینوں ہی ایک طرح کی موت کا شکار ہوئے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ان کی موت سے کسی لڑکی کا کیا تعلق ہے۔ تینوں کے ساتھ ساتھ الگ لڑکیاں دیکھی گئی تھیں اور ڈاکٹروں سے تجزیے کرائے جا رہے تھے کہ آخر ایسا کون سا مشترکہ زہر ہے جو ان کے جسموں میں داخل ہوا ہے۔ ڈاکٹروں کا پینل اس سلسلے میں تحقیقات کر رہا تھا۔ ستیاجت کمار جانتا تھا کہ اس پر بہت سی ذمہ داریاں مسلط کی جائیں گی۔ آخرکار اخباری رپورٹر اس کے پاس پہنچ گئے۔ ستیاجت کمار اپنے لیے آئندہ لاحہ عمل طے کر چکا تھا۔ وہ اخباری نمائندوں کو انتہائی نڈال اور نروس ملا۔ اس نے نحیف اور کمزور لہجے میں کہا، میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی پرسرار قوت سرکاری عہدیداروں کے پیچھے لگ گئی ہے۔ اپوزیشن کو ٹٹولا جائے اور تفتیش کی جائے کہ ان تینوں میں کون سی چیز مشترک تھی جس کی وجہ سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ میں اپنے گرد سیکیورٹی چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد مجھے بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور میرے جیسے اور بھی سرکاری عہدیداروں کو۔ ستیاجت کمار کے خصوصی گروپ نے حکومت سے ان کی حفاظت کے لیے زبردست سیکیورٹی مہیا کرنے کی درخواست کی تھی، اور اس کے بعد بہت سے ایسے کام ہوئے جن میں ستیاجت کمار کی زندگی کا تحفظ کیے جانے کی کارروائیاں شامل تھیں۔ ان کے کھانے پینے کا بھی الگ انتظام کیا گیا تھا۔ غرض ایک لمبا ڈرامہ چل رہا تھا۔ اس وقت ستیاجت کمار خاصے پریشان ہو گئے جب رگبیر ساگا ان سے وکل لے کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ ستیاجت کمار نے بنسل سے بات کی، بنسل، یہ ایک مشکل پہلو ہے جس پر ہم نے ذرا بھی غور نہیں کیا۔ رگبیر سنگھ ساگا خطرناک آدمی ہے۔ ہم نے جہاں اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں
اب ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ساگر جی کو راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ وہ سترانی کے سلسلے میں ہمارے رازداں ہیں۔ جی مہاراج، خیر میں ان سے مل لوں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے لیے کون سا راستہ بہتر رہتا ہے۔ رگھبیر سنگھ ساگر وقت کے مطابق ستیاجیت کمار کے پاس پہنچ گیا تھا۔ آئیے ساگر جی، بڑا نام ہے آپ کا، بڑے بڑے کام کرنے ہیں، کہیے ہم آپ کی کیا سیوا کریں؟ کچھ معلوم کرنے آیا ہوں مہاراج، تکلیف کے لیے क्षमा چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ قانون کے رکھوالے ہیں اور ہم قانون ہیں۔ آپ بتائیے کیا سیوا کریں آپ کی؟ کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں ستیاجیت جی۔ ہاں ہاں، بے دھڑک پوچھیے۔ ایک لڑکی جو پبلسٹی فرم کی مالک کیرولین کی ماڈل تھی۔ کیرولین کی ہاں واردات ہونے کے بعد ہم معلومات کے لیے اسے پولیس ہیڈ کوارٹر لے آئے، لیکن ایک بہت بڑے آدمی مہاراج کاشی ناتھ ورما نے ہمیں حکم دیا کہ لڑکی کو ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ لڑکی وہاں پہنچ گئی، پھر کاشی ناتھ ورما کا دیہانت ہو گیا، وہ زہر خورانی کا شکار ہوئے تھے۔ اخباری رپورٹروں نے جب آپ سے کاشی ناتھ ورما کی موت کے سلسلے میں ملاقات کی تو آپ نے انہیں بیان دیا کہ ورما جی بہت اچھے انسان تھے۔ اس سمے آپ نے سترانی کا بھی ذکر کیا تھا جو آپ کے ایک دیہاتی دوست کی بیٹی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ سترانی آپ کے ساتھ آ گئی۔ ہم اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ بتانا تو بڑی بیوقوفی ہوئی، کچھ دن پہلے ایک کلب میں ایک اور بڑے وزیر کے بیٹے کی بیٹھے بٹھائے موت ہو گئی تھی۔ یہ دیواسر جی تھے جو زیر محنت تھے، وہ بھی زہر خورانی کا شکار ہوئے۔ کاشی ناتھ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کسی بہت ہی طاقتور زہر کی کہانی سناتی ہے۔ اس طرح دیواسر کی موت بھی واقع ہوئی۔ اس کے بعد مہاراج پرشانت لال بھی اس طرح زہر خورانی کا شکار ہو گئے۔ ان تینوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ایک ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کا وجود بھی اس میں شامل ہے۔ مہاراج تھوڑی سی آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ جو وزیر مارے گئے ہیں ان کا تعلق حکمران پارٹی سے ہی تھا۔ آپ بھی اسی حکمران پارٹی کے ایک اہم ستون ہیں۔ کیا آپ نے ان خبروں کے بعد اپنے جیون کو کوئی خطرہ محسوس کیا؟ ہاں، کیوں نہیں، یہ ٹھیک ہے، میں بہت پُر اعتماد ہوں، اپنے ارد گرد بہت سے محتاط رہتا ہوں، مجھے اپنی سیکیورٹی پر بھی اعتماد ہے۔ اس کے باوجود میں نے اس بارے میں اخبارات کو بیان دیا تھا کہ مزید سیکیورٹی درکار ہے۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تینوں کی پوسٹ مارٹم ایک ہے، اور تینوں کے ساتھ کسی خوبصورت لڑکی کا وجود بتایا جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا رگھبیر سنگھ، کیا وہ لڑکی ایک ہی ہے؟ اور کیا آپ کو میرے دوست کی معصوم بیٹی سترانی پر کسی قسم کا کوئی شک ہے؟ نہیں، بس یہی سب سے زیادہ حیران کن بات ہے کہ وہ لڑکی ایک نہیں ہے، بلکہ دیواسر اور پرشانت لال جی کے سلسلے میں دو لڑکیوں کا نام لیا جاتا ہے جو خاصی خوبصورت تھیں۔ کیا ان لڑکیوں کی تصویریں کسی طرح سے حاصل ہو سکی؟ نہیں، بس یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کی موت کا کوئی نہ کوئی تعلق ان لڑکیوں سے ضرور ہے۔ یقیناً ہوگا رگھبیر سنگھ جی، آپ تحقیقات کریں، لیکن ایک بات آپ مجھے بتائیے، کیرولین جی کی ماڈل سترانی کے بارے میں کیا آپ کے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال ہے؟ بالکل نہیں، اور پھر خاص طور سے آپ کا اخباری بیان کہ وہ آپ کے بہت گہرے بلکہ بچپن کے دوست کی بیٹی ہے، اس پر ہم ایسا کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوسری لڑکیاں کون تھیں اور کس طرح وہ ان وزیروں تک پہنچی تھیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے انہیں ان تینوں کے قتل کے لیے حاصل کیا ہو؟ مگر زہر سے ان لڑکیوں کا کیا تعلق؟ بس یہی بات الجھائے ہوئے ہے۔ معاف کیجیے گا کہ ہم سترانی سے مل سکتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں، میرا خیال ہے یہ کاشی ناتھ جی کی موت کے تیسرے یا چوتھے دن کی بات ہے، جب اس کا پیتا آ گیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ پہلے تو وہ ایک دیہاتی علاقے میں رہتے تھے، لیکن بعد میں مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ کہیں اور چلا گیا ہے۔ میں مصروف آدمی ہوں، اور پھر سچی بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ ایک جاہل سا دیہاتی آدمی ہے۔ میں نے اس کی کچھ مالی مدد ضرور کر دی تھی، لیکن اس سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کیا۔ وقت اور حالات ہی ایسے ہیں رگھبیر سنگھ جی، انسان کو اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ بچپن کے دوستوں کا اس عمر میں اتنا دخل بے شک ہوتا ہے کہ وہ کچھ پرانی یادوں کے ساتھ ذہن میں رہتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ گویا اب آپ کو سترانی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اور نہ ہی اپنے دوست کے بارے میں۔ ہاں، لیکن وہ میرا گھر جانتا ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ آئے۔ اگر ایسا ہوا اور آپ نے سترانی سے ملنا ہوا تو ضرور آپ کو باخبر کر دوں گا۔ بہت شکریہ ستیاجیت کمار جی، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ رگھبیر سنگھ جی، مہربانی ہے آپ کی۔ ستیاجیت کمار نے بڑی خوش اسلوبی سے رگھبیر سنگھ کو رخصت کیا، لیکن اس کی پیشانی کی لکیروں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ معاملہ کہیں سنگین نوعیت نہ اختیار کر جائے۔ کام بھی بس ایسا ہی
اس کا اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ اسے سترانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک سنجیدہ آدمی تھا، ان تینوں کی طرح عاشق مزاج نہیں تھا جو اپنی عاشق مزاجی کا آسانی سے شکار ہو گئے تھے، اور ستیہ جیت کے لیے راستہ خالی ہو گیا تھا۔ اب امید کی جا سکتی تھی کہ وہ چیف منسٹر بن جائے گا۔ ان لوگوں کے راستے سے ہٹ جانے کی خوشی تو ستیہ جیت کمار کے دل میں بھی تھی، لیکن پولیس کو اب شبہ ہو گیا تھا کہ ان تینوں وزیروں کی موت سے سترانے کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ رگھبیر سنگھ ساگا ایک ذہین پولیس آفیسر تھا، اور اس کا ستیہ جیت کمار سے ملنا اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ اس سے تھوڑا بہت شبہ ضرور ہے۔ ستیہ جیت کمار نے بادل نخواستہ یہ کہہ دیا تھا کہ رانی کو اس کا پتا لے گیا ہے۔ ایک طرف اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے دوست کی بیٹی ہے، اور دوسری طرف وہ کیرولین کی ماڈل بھی تھی۔ جب وہ اس کے اتنے گہرے دوست کی بیٹی تھی تو اس نے اسے کیرولین کے پاس ماڈل بننے کے لیے کیوں بھیج دیا تھا؟ پھر اس نے اسے ماڈلنگ کرنے سے روکنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ ان تمام باتوں میں تضاد تھا، اور اگر رگھبیر سنگھ گہرائیوں میں جھانکنے کے لیے مستعد ہو جائے تو یہ تضاد بہت سے شبہات کا باعث بنتا تھا، اور ستیہ جیت کمار اس کی زد میں آ سکتا تھا۔ بنسل سے اس موضوع پر بات ہوئی تو بنسل نے کہا، میں بتاؤں مہاراج، اگر آپ مناسب سمجھے تو اسے لندن ڈاکٹر شیوراج کے پاس بھجوا دیں۔ ڈاکٹر شیوراج بھی خوش ہو جائیں گے اور ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ نہیں بنسل، یہ بیوقوفی کی بات ہو گئی۔ ہم کسی ایسے کردار کو جیون ہی کیوں دیں جس کے بارے میں ہمیں یہ خطرہ لاحق رہے کہ اگر کبھی اس کی زبان کھل گئی تو ہم مصیبت پر پڑ جائیں گے۔ کہتے تو آپ ٹھیک ہے مہاراج، تو پھر بنسل اب بہت کچھ کیا ہے تو نے ہمارے لیے، کیا تجھے سترانی کو ختم کرنے میں کوئی بڑی مشکل پیش آئے گی؟ نہیں مہاراج، بھلا اس میں کیا مشکل، آج کل جمنا بھی بار پر ہے، سترانی کو جمنا جی کے اشنان کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہ تو بہتر جانتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تو یہ کام کر ڈال۔ ہو جائے گا مہاراج، اوشیہ ہو جائے گا۔ دوسرے دن پورن ماشی کی رات تھی، چندرما آسمان پر چڑھا ہوا تھا۔ بنسل نے آج کا دن جمنا کنارے والی کوٹھی میں ہی گزارا تھا۔ وہ کچھ تیاریاں کرتا رہا تھا۔ سترانی نے اس سے پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو بنسل مہاراج؟ رانی جی، آج رات چندرما آسمان پر چڑھا ہوگا، یہ کشتی میں نے خاص طور سے بنوائی ہے۔ پورن ماشی کی رات میں جمنا کی سیر خاص طور سے کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں، آج کی رات مجھے جل پریاں نظر آتی ہیں۔ جل پریاں؟ یہ کیا ہوتی ہیں؟ جمنا جی کی سیر کے دوران ایسی ایسی سندر ناریاں جن کا اوپر کا بدن انسانوں جیسا ہوتا ہے اور نیچے کا مچھلی جیسا، وہ پانی میں تیرتی ہیں تو بھگوان کی سوگند، یوں لگتا ہے جیسے آکاش پر جمنے والی بجلیاں انسانی روپ دھار کر جمنا کے شرن میں آ جاتی ہیں۔ سترانی کے چہرے پر بچے جیسی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، اور وہ نظر بھی آتی ہیں؟ ایسی ویسی، کبھی کبھی تو میری اس کشتی کے آس پاس تیرتی ہیں، اور اتنی سندر لگتی ہیں کہ بس انہیں دیکھو تو جی مچلے کہ انہیں جیسے ہو جاؤ۔ بنسل، تم مجھے نہیں دکھاؤ گے جل پریاں؟ سترانی جی، اگر آپ چاہیں تو دکھا سکتا ہوں۔ کب اور کیسے؟ بس آدھی رات کو کشتی میں نکلنا ہوگا۔ کشتی کو جمنا کے داڑے پر چھوڑ دیا جاتا ہے، بس صبح 4 بجے تک جمنا داڑے پر رہتا ہوں۔ کشتی کتنی بھی دور نکل جائے، پھر اسے کنارے پر لے جانا ہو اور کشتی وہیں چھوڑ دیتا ہوں، خود واپس آ جاتا ہوں۔ میں ابھی چلوں تمہارے ساتھ؟ چلیے مہارانی جی، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ بنسل نے کہا، اور سترانی تیار ہو گئی۔ رات کو 12 بجے جب آسمان پر چاند چڑھ چکا تھا، سترانی نے ایک خوبصورت لباس پہنا اور بنسل کے ساتھ جمنا کنارے چل پڑی۔ بنسل نے 2-3 بار اسے دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ سترانی جی، آپ کے لیے تو 100 جیون وارے جا سکتے ہیں، پر فائدہ کچھ بھی نہیں۔ آپ وش بڑی ہیں، اس کا تجربہ مجھے ہو چکا ہے، اور کسی وش کنیا سے پریم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے بھی میں نے مہاراج ستیہ جیت کا نمک کھایا ہے، ان سے نمک حرامی تو نہیں کر سکتا۔ خوبصورت کشتی جمنا کی لہروں پر ہچکولے لے رہی تھی۔ بنسل نے سہارا دے کر سترانی کو کشتی پر چڑھایا اور خود کونٹے سے رسی کھول دی۔ رسی کھول کر اس نے کشتی میں پھینکی اور خود بھی اچھل کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ پھر اس نے پتوار سنبھال لیے۔ کشتی جمنا کی لہروں پر آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ بنسل اسے بڑی احتیاط سے آگے بڑھا رہا تھا، اور سترانی چاندنی کو جمنا کے پانی پر پڑتے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے بہت سے چندرما جمنا میں اتر آئے ہوں۔ اس کی چاندنی جیسی آنکھیں ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ کشتی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور بنسل اپنے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنا کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن اس کے اندر اتنا جرم بڑھا ہوا تھا۔ ستیہ جیت کے اس طرح کے بہت سے کام اس نے سر انجام دیے تھے، اس کے لیے یہ کام کون سا مشکل تھا؟
سترائے نے کہا بنسل جی ابھی تک تو مجھے ایک بھی جل پڑی نظر نہیں آئی، بس تھوڑی دور اور سترانی جی آپ دیکھیں گی بس وہ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، ان کے سندر سندر چہرے پانی کی سطح پر ابھرنے لگیں گے تو آپ خود انہیں دیکھ لیں گی۔ سترانی کی نگاہیں پانی پر جمی ہوئی تھی اور وہ متجسس انداز میں چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ بنسل اپنے کام کے لیے بھرپور طریقے سے تیار تھا، اس نے پتوار سنبھالی ہوئی تھی اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ اچانک اس نے کہا وہ دیکھیے سترانی جی وہ جل پڑی، یہ کہہ کر اس نے سامنے اشارہ کیا اور سترانی کشتی کے بالکل کنارے پر پہنچ کر جمنا میں جھانکنے لگی۔ اسی وقت بنسل نے پوری قوت سے آگے دھکیل دیا، سترانی کے حلق سے ایک دلدوز چیخ برآمد ہوئی اور وہ چپاک سے پانی میں جا پڑی تھی۔ بنسل نے کشتی کا رخ کاٹنا شروع کر دیا، سترانی بار بار پانی پر ابھر رہی تھی اور مدد کے لیے چیخ رہی تھی، لیکن بنسل نے اپنے کان بند کر لیے تھے اور آنکھیں بھی۔ وہ بے شک سترانی کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دل میں سترانی کی مدد کے لیے کوئی تصور نہیں ابھرا تھا۔ اسی وقت وہ ایک ظالم درندے کی حیثیت رکھتا تھا جسے صرف اپنا کام سر انجام دینا تھا، ڈوبنے والا کون ہے یہ بات سوچنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ سترانی کے بارے میں بس اسے یہ خطرہ تھا کہ وہ تیراک نہ ہو، کیونکہ بہت سی قوتوں کی مالک تھی، لیکن جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سترانی تیرنا نہیں جانتی، ابھی کچھ دیر کے بعد وہ ڈوب جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ جمنا کی لہریں سترانی کے ہلکے پھلکے وجود کو اپنے سروں پر اٹھائے تیزی سے آگے بڑھتی رہیں۔ اس کا بہاؤ بہت تیز تھا، آن کی آن میں سترانی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو بنسل نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کنارے کی طرف کشتی کھینچنے لگا۔ پورنماشی کی رات تھی، پربھو دیال ساری رات تپسیا کرتے رہے تھے۔ اس سمے بھی وہ جمنا کنارے آدھے بدن سے ننگے، جینیوں پہنے ہوئے، آنکھیں بند کیے، دونوں ہاتھ جوڑے سورج نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ رات بھر کا چاپ پورا ہونے کو تھا، جو ہی سورج دیوتا کی پہلی کرن جمنا کی لہروں کو چھوتی ان کا چاپ ختم ہو جاتا۔ ہر مہینے 14ویں رات کو یہ چاپ کرتے تھے اور مہینے بھر تندرست رہتے تھے۔ اس سمے بھی وہ اپنے چاپ میں مصروف تھے کہ اچانک کوئی وزنی چیز ان کے پیروں سے ٹکرائی اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ جمنا کی لہروں نے نہ جانے کیا ان پر پھینک دیا تھا۔ آنکھیں کھلی تو سورج کی پہلی کرن نظر آئی، اس کے انتظار میں تو وہ تھے، لیکن پیروں سے ٹکرانے والی چیز کو دیکھا تو سب کچھ بھول گئے۔ وہ ایک انسانی بدن تھا۔ غور سے دیکھا تو پتہ چلا کسی نوجوان لڑکی کا جسم ہے۔ جلدی سے اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا کہ کہیں جمنا کا بہاؤ اسے آگے نہ لے جائے۔ وہ نہ جانے کس طرح کنارے آ لگی تھی اور اتنے پانی میں تھی کہ اگر پربھو دیال اسے نکالنے کی کوشش کرتے تو انہیں دقت نہ ہوتی، حالانکہ اچھی خاصی عمر کے آدمی تھے اور متھرا کے ایک مندر کے بڑے پجاری تھے، لیکن کافی تندرست و توانا تھے۔ چنانچہ اس جسم کو پکڑ لیا جو آگے جانے کا منتظر تھا، جمنا کی لہروں پر چکر کھا رہا تھا۔ ایک لمحے کے اندر اندر انہیں احساس ہو گیا کہ نوجوان لڑکی جیوت ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں اور پھر بوجھل قدم اٹھاتے ہوئے کنارے کی طرف دوڑے۔ تھوڑے فاصلے پر دوسرے پجاری بھی موجود تھے، انہوں نے چیخ چیخ کر انہیں آوازیں دی اور کچھ ہی لمحوں کے بعد 2-3 نوجوان ہٹے کٹے سر منڈے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ ہے بھگوان یہ کیا ہے مہاراج کے بچے سنبھالو، اسے لے کر مندر چلو۔ پنڈت جی نے لڑکی کو زمین پر اتارتے ہوئے کہا۔ ساری رات کھڑے رہنے سے ان کے پاؤں بھی شال ہو گئے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اس لڑکی کو مندر تک لے جانا ان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن پجاریوں نے فوراً اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیا، اسے لے کر مندر کی جانب چل پڑے۔ پربھو دیال خود بھی ان کے پیچھے پیچھے قدم اٹھا رہے تھے، حالانکہ ان کے پاؤں شال ہو رہے تھے، لیکن بس اپنی قوت ارادی سے کام لے کر وہ تیز تیز ان نوجوان پجاریوں کے پیچھے چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مندر میں داخل ہو گئے۔ پربھو دیال نے انہیں اپنے نواز کی جانب لانے کا اشارہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مندر کے اندرونی حصے میں کس قدر گرم جگہ پہنچ گئے۔ یہ جیوت ہے، تم ایسا کرو، وید شنکر ناتھ کو بلا لاؤ، جلدی بلا کر لاؤ۔ 2-3 نوجوان پجاری برق رفتاری سے باہر کی جانب دوڑ گئے۔ 2-3 وہیں کھڑے رہے تو پنڈت جی نے کہا، جاؤ جلدی کرو بے وقوفو، کچھ اوڑھنے کے لیے لاؤ اس کے لیے۔ فوراً ہی ایک کمبل لا کر لڑکی کے بدن پر ڈال دیا گیا۔ پنڈت جی اس کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وید جی آگے، انہوں نے لڑکی کو دیکھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے، پانی میں بے ہوشی کے عالم میں بہتی رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے تلووں اور ہتھیلیوں کی مالش کریں۔ کوئی دوا دارو؟ نہیں، بس جاگ جائے تو تھوڑا سا گرم پانی پلائیں۔ ٹھیک ہے۔ پنڈت
جی نے کہا، پوجا پاٹ کا سمے ختم ہو گیا تھا، سورج نکل آیا تھا، اسی لیے فرصت تھی۔ چنانچہ پنڈت جی نے لڑکی کی تیمارداری شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اچانک ہی لڑکی نے اپنی خوبصورت آنکھیں کھول دی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول کر پنڈت جی کو دیکھا، پنڈت جی کی آنکھوں کو جھٹکا سا لگا، انہیں یوں لگا جیسے ان کی آنکھوں کو کرنٹ لگا ہو۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ صرف ان کا وہم ہے، پھر انہوں نے پیار سے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا کیسی ہو تو؟ بیٹا کیسی ہے تو؟ لڑکی پریشانی گاؤں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کہا، میں کہاں ہوں میری رانی بٹیا، بالکل چنتا مت کرو، میں سادھو پربھو دیال ہوں اور تو مندر میں ہے، کسی بات کی چنتا مت کریو۔ دودھ پیے گی؟ دودھ؟ لڑکی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، پھر بولی، ہاں پیوں گی، ابھی منگواتا ہوں میری بٹیا رانی، پربھو دیال نے پیار بھرے لہجے میں کہا اور نوجوان پجاریوں کو آواز دی۔ پھر انہوں نے لڑکی کو سہارا دے کر بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے اسے دودھ پلانے لگے۔ ان کے انداز میں بہت زیادہ پیار تھا، لڑکی تھی بھی ایسی منموہنی صورت کی مالک، ایک نگاہ دیکھ کر ہی اس پر پیار آئے۔ آنکھوں کو لگنے والا وہ جھٹکا انہیں اب بھی یاد تھا، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا تھا، لیکن اب ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے بار بار لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا تھا، ان آنکھوں میں انہیں کوئی ایسی خاص بات محسوس نہیں ہوئی تھی، بس ایک سادگی، ایک بھولا پن انہوں نے ان کی آنکھوں میں پایا تھا۔ بیٹا کہاں سے آئی ہو؟ جمنا میں بہتی ہوئی ملی تھی مجھے، وہیں سے نکال کر لایا تھا۔ جمنا میں کیسی گر پڑی؟ لڑکی پرخیال نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، اس کے بعد بولی، مجھے کچھ یاد نہیں، نام بھی یاد نہیں ہے اپنا، سترانی، سترانی نام ہے میرا۔ یہ بھگونتی کیسا اچھا نام رکھا ہے تیرے ماتا پتا نے، ذرا یاد کر کے مجھے بتا سترانی بٹیا کہ تو جمنا میں کہاں سے آ گئی۔ لڑکی نے ایک بار پھر ایک دیوار پر نگاہیں جما دی۔ اسے سب کچھ یاد تھا، اسے یاد تھا کہ رات کو وہ کشتی کی سیر پر نکلی تھی اور بنسل اسے جل پریاں دکھانے کے لیے کشتی میں بٹھا کر لایا تھا اور پھر اس نے اسے جمنا میں دھکا دے دیا تھا، لیکن وہ کسی کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں کہ وہ اس بارے میں سوچے اور فیصلہ کرے کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے۔ فی الحال ساری تفصیل بتا کر وہ اس معصوم سادھو کو الجھنوں کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنے بارے میں ناواقفیت کا اظہار کرے۔ البتہ اس نے بولی بالی باتیں ضرور کی تھی اور پربھو دیال سے پوچھا تھا، مہاراج ایک بات بتائیے۔ ہاں پوچھو۔ کیا پورنماشی کی رات جمنا جی کے پانی میں جل پریاں تیرتی ہیں؟ بڑا معصومانہ اور بچوں جیسا سوال تھا۔ پربھو دیال مسکرا دیے، یہ اندازہ انہیں ہو گیا تھا کہ لڑکی چھوٹے ذہن کی مالک ہے اور شاید اپنے ماضی کو بھول گئی ہے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، نہیں بیٹا، جمنا میں کبھی جل پریاں نہیں ہوتی اور جل پریاں کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اچھا؟ سترانی نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ پربھو دیال جی پھر بولے، کیوں بیٹا، تجھے ان جل پریوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ نہیں، بس میں نے سپنے میں دیکھا تھا کہ جمنا میں بہہ رہی ہوں اور میرے آس پاس جل پریاں تیر رہی ہیں، سندر سندر مکھروں والی جل پریاں۔ کیا تو ان جل پریوں کے پیچھے ہی پانی میں کودی تھی؟ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں، بھگوان نے چاہا تو آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آ جائے گا، تو چنتا مت کر، تو تھوڑے دن یہاں آرام کر، جیسے ہی پتہ لگا تیرے ماتا پتا کہاں ہیں میں تجھے ان کے پاس بھجوا دوں گا۔ سترانی نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی تھی۔ مندروں کی یہ دنیا بڑی انوکھی تھی، یہاں لوگ پوجا پاٹ کرنے آتے تھے۔ پربھو دیال جی ایک شریف النفس انسان تھے اور اپنے عقیدے کے مطابق پوجا پاٹ اور انسان دوستی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ وہ سترانی کو بھگوان کی دین سمجھتے تھے۔ انہوں نے اسے ایک خاص مقام دے کر نوجوان پجاریوں سے کہا تھا کہ اس کی دیکھ بھال کی ایک اہم شخصیت کی حیثیت سے کی جائے۔ سترانی خوش نصیب تھی کہ ہر جگہ اسے عزت ہی ملی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ کچھ دشمنیاں بھی ہوئی تھیں، لیکن در پردہ یہاں مندروں کی اس دنیا میں وہ بڑی آسانی سے اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کی معصوم فطرت، معصوم مسکراہٹ اور معصوم باتوں نے سب کے دل موہ لیے تھے۔ مندر کی اس دنیا کے جو ریتی رواج تھے، سترانی ان کی پابندی کرتی تھی۔ صبح کو گھاٹ پر اشنان، اس کے بعد پوجا پاٹ، پھر شام کو مندر کی داسی کا روپ دھار کر لوگوں کے بیچ آنا اور انہیں محو حیرت کر دینا، یہ ساری باتیں اسے پسند تھیں۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے اب زندگی کے بہت سے بدلے ہوئے مناظر سے اسے کوئی دلچسپی نہ رہ گئی ہو اور مندروں کی یہ دنیا اس کے لیے انتہائی خوشگوار ہو۔ یہاں حد نگاہ مندر ہی مندر پھیلے ہوئے تھے۔ بہت سی جگہوں پر ایسے پراسرار اور ویران بھی نظر آتے تھے جنہیں دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا کہ وہاں کچھ ہے۔ جگہ جگہ مٹھ بھی بنے ہوئے تھے اور مٹھوں میں اپنے طور پر پوجا پاٹ کرنے والے رہا کرتے تھے۔ کون کس رنگ میں ہے سب کو معلوم نہیں تھا، بس کوئی جانتا تھا کہ کہاں کہاں کون کیا کر رہا ہے۔ مندروں کی دیواروں پر اور آس پاس کی جگہ پر بندروں کے ڈیرے تھے
اور سترانی کو بندروں کی حرکات بہت پسند آتی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ بندر جو اپنی الگ مملکت قائم کیے ہوئے تھے، کہیں تو یہ انسانوں کے لیے کافی خطرناک ثابت ہوتے تھے اور کہیں وہ انسانوں میں اس طرح گلے ملے ہوئے تھے کہ شاید یقین آ جائے کہ ان کا قدیم خونی رشتہ انسانوں سے ہے۔ سترانی کسی گوشے میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور بندروں کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ یہ بندر اس کے قدموں میں بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن زیادہ تر اس سے دور ہی رہا کرتے تھے۔ شاید انسانوں سے زیادہ جانوروں کو اس بات کی شناخت تھی کہ اگر وہ سترانی کے قریب گئے تو اس کی سانسوں کا زہر ان سے زندگی چھین لے گا۔ اس دن بھی وہ ایک بہت بڑے مندر کی عقبی حصے میں ایک پتھر پر بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ ماضی کے واقعات تھے ہی کتنے جن کے بارے میں وہ بہت زیادہ سوچتی۔ اس نے مندر کے کھنڈرات میں زندگی گزاری اور چھوٹے چھوٹے واقعات سے دوچار ہوئی۔ پھر اس کے بعد بجرنگی کو نیا سنسار دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ اس کا تو خیر ایک الگ مسئلہ تھا۔ رادھیکا کو پانے کے لیے اس نے اپنا جیون وقف کر دیا تھا، لیکن سترانی کو اس سنسار سے دلچسپی بجرنگی ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ سنسار اسے برا نہیں لگا تھا۔ پتہ نہیں کیسے کیسے واقعات اس سنسار میں پھیلے ہوئے تھے، اب وہ یہاں موجود تھی۔ صبح ہی سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ گوکڑی گرمیوں کے دن تھے اور آسمان پر جب بدلیاں چھا جاتی تو زمین بہت خوبصورت لگنے لگتی تھی۔ وہ اپنے مندر سے کافی دور نکل آئی تھی اور یہاں بیٹھی ہوئی تھی، چھا جانے والی گٹاؤں کے سائے میں موجود پرندوں کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ سامنے والے مندر کی دیوار کے عقب میں دو خوفناک آنکھیں اسے گھور رہی ہیں۔ اس نے ادھر نگاہیں دوڑائیں تو ایک عجیب سا چہرہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ سترانی کی نگاہیں ادھر تکتی رہی، کوئی ہے؟ وہ تجسس بھری نگاہوں سے ادھر دیکھتی رہی۔ اچانک وہ چہرہ پھر نمودار ہوا، گہرا کالا رنگ، بڑی بڑی سی آنکھیں، سفید دانت، لیکن بہت زیادہ خوفناک اس کی آنکھیں تھیں جن کی چمک بڑی انوکھی تھی۔ جیسے ہی سترانی کی نگاہ ان پر پڑی وہ پیچھے ہٹ گیا۔ سترانی تجسس میں ڈوبی کھڑی ہوگی، پھر وہ تیز قدموں سے مندر کی دیوار کے پاس پہنچ گئی، لیکن مندر کے آخری سرے پر اس نے ایک انسانی وجود کو گم ہوتے ہوئے دیکھا۔ سترانی مندر کی اس بگلی دیوار کے سرے پر کھڑے ہو کر ادھر دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے وہ اس طرح کھڑی رہی۔ ایک بار پھر کافی فاصلے سے اس نے چہرے کو جھانکتے ہوئے دیکھا، لیکن سترانی کو دیکھتے ہی وہ پھر پیچھے ہو گیا تھا۔ سترانی کا منہ بن گیا، نہ جانے کون ہے اور اس طرح اسے چھپ چھپ کر کیوں دیکھ رہی ہے۔ اس نے سوچا اور اپنا تجسس ختم کر کے وہاں سے واپس پلٹ پڑی۔ بادلوں بڑے اس مست موسم سے اب اسے کچھ اکتاہٹ سی ہو گئی تھی۔ وہ واپس اپنے سرنواس مندر کی طرف چل پڑی۔ اس کے ذہن میں کچھ عجیب سی کڑواہٹ پھیل گئی تھی۔ کافی دور چلنے کے بعد اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو بہت دور سے وہی بدن نظر آیا جسے وہ دیوار کے دوسری طرف غروب ہوتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ کوئی پاگل ہی معلوم ہوتی ہے، ہونہا ہوگی۔ وہ تھوڑی سی اور آگے بڑھی کہ اچانک اس کے کانوں میں کچھ دلکش کہکے گونج اٹھے۔ باہر جانب اس بادلوں بڑے موسم میں اسے کچھ رنگین لباس نظر آئے تھے۔ یہ دو تین لڑکیاں تھیں جو ہنستی بولتی آ رہی تھیں۔ ابھی تک ان کی نگاہ سترانی پر نہیں پڑی تھی، لیکن جو ہی انہوں نے سترانی کو دیکھا وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ فاصلہ اتنا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے چہرے نہ دیکھ پاتی۔ لڑکیاں اچھی خاصی شکل و صورت کی مالک تھیں اور عمدہ لباس پہنے ہوئے تھیں۔ عمریں بھی سترانی کے برابر تھی۔ پھر وہ خود ہی سترانی کی جانب بڑھ آئیں۔ سترانی انہیں دیکھ کر رک گئی تھی۔ ہائے رام، کتنی سندر ہے! دیکھو تو بالکل اپسرا لگ رہی ہے۔ اکیلی ہی ہے، آس پاس تو کوئی نہیں؟ لڑکیاں اس کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ سترانی خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آگے قدم بڑھائے ہی تھے کہ ان لڑکیوں میں سے ایک کی آواز ابھری، سنو! سترانی کے قدم رک گئے۔ لڑکیاں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، بھگوان کی سوگند، تم بہت سندر ہو۔ کہاں رہتی ہو؟ مندروں کی یاترا کے لیے آئی ہو؟ ماتا پتا کہاں ہیں، بتاؤ گی؟ سترانی انہیں دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں مر جاؤں، بھگوان نے ساری سندرتا اس پر ختم کر دی ہے، ایک اور لڑکی نے کہا۔ تم لوگ کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ سترانی نے پوچھا۔ آؤ بیٹھ کر باتیں کریں۔ اگر جلدی نہ ہو تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ ہاں ہے۔ کون ہے، کہاں ہے؟ ایک لڑکی نے سوال کیا۔ سترانی نے شرارت سے اس طرف اشارہ کیا جدھر اس نے ایک بوڑھی بھیانک شکل کی عورت کو دیکھا تھا، لیکن اب وہاں اس عورت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ادھر تو کوئی نہیں ہے۔ تھی، غائب ہو گئی۔ تمہارے ساتھ نہیں تھی؟ نہیں، میرے پیچھے آ رہی تھی۔ سترانی بولی۔ ہوگی کوئی، آؤ یہاں بیٹھیں۔ ہائے بھگوان، بارش ہو جائے تو مزہ آ جائے، ایک لڑکی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بادل خوب گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ پھر تینوں نے اپنا تعارف کروایا۔ ایک کا نام
سودا تھا، دوسری کا پشپا اور تیسری کا کرن۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سترانی نے سادگی سے جواب دیا۔ سترانی تم کہاں رہتی ہو؟ مندر میں۔ مندر میں رہتی ہو؟ میرا مطلب ہے یاترا کے لیے آئی ہو؟ نہیں، میں مندر میں ہی رہتی ہوں، سرنواس مندر میں۔ اچھا، دیو کنیا ہو؟ نہیں، وش کنیا ہوں۔ سترانی بولی اور لڑکیاں ہنس پڑیں۔ ہونا تو تمہیں وش کنیا ہی چاہیے تھا، انگ انگ میں بھگوان کی سوگند وش ہی بڑھا ہوا ہوگا، تمہیں جو دیکھتا ہوگا گائل ہو جاتا ہوگا۔ اب بتاؤ گی؟ نہیں، اپنے بارے میں۔ دیو داسی ہو؟ مندر میں ناچتی ہو؟ نہیں، بس وہاں رہتی ہوں۔ تم لوگ کون ہو؟ بتایا نا، میرا نام سدھا ہے، یہ پشپا ہے، یہ کرن ہے۔ ہم اپنے تاؤ جی کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔